बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और आज हमारी ये जो सहर स्पेशल ट्रांसमिशन है रंगों की इस दुनिया पे, इसकी खूबसूरती में आज एक और खूबसूरत सा इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन जो है वो खूबसूरती के साथ मज़ीद सजी हुई है। जी हाँ, सजावट जो है आप देख सकते हैं। हमारे आज स्पॉन्सर जो हैं हमारे साथ हैं, करशी जामे शरी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे साथ हैं। और करशी जामे शरी के बारे में आपको मजीद भी बताते रहें कि इसकी जो अफादियत है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं। वैसे तो मैं आप हम सब बचपन से ही ये जो शरबत है इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन रोज़े की शिद्दत जो है ख़ास तौर पे जब आपको प्यास लगती है तो उस प्यास की शिद्दत को करशी जामे शरी जो है काफ़ी कम करता है। और इसके और मजीद क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आज के इस ट्रांसमिशन में हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। एग्जैक्टली। और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे मदीहा अभी बात कर रही थी करशी जामे शरी के हवाले से, तो करशी जामे शरी बनाने वालों का दावा है कि इसके मेकिंग में, करशी जामे शरी बनाने में एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि 100% खालिस अरकियात के साथ ये जामे शरी बनाकर आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप इसको कंज्यूम कर सकें और इसमें मौजूद तमाम अफादियत अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मौजू की तरफ आना चाहूँगा जी। आज हम वालिदैन की खिदमत के हवाले से बात करना चाहेंगे कि वालिदैन की खिदमत में कितनी बड़ी अजमत है। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, बहुत ग्रिप रखते हैं, सोशल इश्यूज़ को बहुत करीब से देखते हैं। इनके साथ साथ PhD स्कॉलर इस्लामिक स्टडीज़ में मौजूद हैं मियाँ अब्बास अली रज़ा साहब। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तलावत कलाम पाक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस तमाम तर जहद को। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ कारी सईदुल्लाह सईद साहब मौजूद हैं। कारी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और हमदे बारी ताला, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की तारीफी कलामात उनको अदा करने के लिए हमारे साथ हमारी प्यारी बहन नौरीना इम्तियाज साहिबा मौजूद हैं। बहन, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ख्वाहिश होगी कि तलावत कलाम पाक से आगाज किया जाए इस ट्रांसमिशन का और बहुत सारी रहमतें मोहब्बतें समेटी जा सकें। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कारी साहब, सूरह शम्स से कुछ आयात तलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ تمام تلاوت کو قبول فرمائے. ناظرین اس سورت میں جسے ہم سورہ شمس کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں کھا کر، جن میں سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، انسان کی اور خود اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو ہدایت دیتے ہیں اور اس ہدایت کو امتوں تک پہنچانے کا حکم آتا ہے اور امتیں جب روگردانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں، جلال میں اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے. قوم سمود کا خصوصی طور پر اس صورت میں ذکر کیا گیا اور دعا یہ ہے آج کی ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو مالک کائنات نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، اور ہمیں کسی بھی قسم کے اس رستے سے پناہ عطا فرمائے جن رستوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جن رستوں پر اللہ تعالیٰ عذاب کے حوالے سے وعید سنا چکے ہیں. بے شک میرے خیال سے موضوع کی طرف آئیں. جی ہاں بالکل. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت، ہمیشہ کی طرح سے انتہائی دلچسپ موضوع ہے، والدین کی خدمت میں عظمت. اور اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے مقافات عمل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جا کے روز محشر حساب ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا. روز محشر میں حساب تو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ دنیا بھی مقافات عمل ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لے لو. آپ جو کریں گے وہی آپ کو بدلے میں ملے گا. اور اگر آج ہم اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ان کا فرمان بجا لاتے ہیں، تو ہماری اولاد بھی کل کو ہماری خدمت کرے گی. اور مزید ہمارا دین اسلام کیا ہمیں احکامات دیتا ہے کہ والدین کی خدمت میں کس قدر عظمت ہے اور کیا ہمارے لیے مزید احکامات ہیں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم مستفید ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور ان سے سیکھیں گے، کیونکہ عمران ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوشل ایشوز میں ان کی کافی گرپ ہے اور ان کا جو سمجھانے کا جو سٹائل ہے اسی وجہ سے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ آپ مدیحہ میں تو ویسے اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ویسے اب یہ سوشل سائنٹسٹ بھی لگنا شروع ہو گیا. بڑا آسان اور بہت نروز کو سمجھتے ہیں کیونکہ دین اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے تعلیمات اور ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور ہمیشہ بڑے جامع طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بڑا ایک آسان سا طریقہ بتایا ہے وہ شاید جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑے آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں اور بڑے مزاحیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ اس میں تاکہ ہماری جنریشن جو اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آ سکے. خواہش یہ کہ اللہ تعالیٰ اصل روح کو قائم رکھے. آمین ثم آمین. کیا احکام؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ کریم نے ہمیں جوانی میں بچپن کی طرف موڑا ہے کہ آج تم جس لیول پہ کھڑے ہو کبھی تم نے اپنا بچپن دیکھا ہے؟ جس طرح تمہارے ماں باپ نے تمہیں ناز نخرے سے پالا ہے، میرے آگے التجا پیش کرو کہ میرے مالک جس طرح ہمارے ماں باپ ہم پہ رحم کھاتے تھے اسی طرح ان کے اوپر تم بھی رحم کھانا. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ ہر عالم دین والدین کے حقوق جب بیان کرتا ہے تو وہ اپنی سپیچ کا اس کو حصہ بناتا ہے.
مگر میں اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اس میں جو میں نے بات کی ہے ایک نثر کی صورت میں، اللہ کریم نے بھی یہ سارا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑی محنت سے پالا ہے اور اپنے منہ سے نوالا بچا کر تمہارے منہ میں ڈالا ہے۔ ایسا ہی تو یہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے ان شعروں کو۔ میں آج نیو نسل کو ابتدا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے چنوں، یہ جو تم اتنے بڑے قد کے مالک بن گئے اور ماں باپ کو کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا، یہ قرآن مجید نے اعتراف کر دیا کہ جو ماں باپ نے تمہارے ساتھ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کیا، وہ بڑھاپے میں تم نے اس کو اس کا بدل لٹانا ہے۔ اور یہ جو لوگ بات چلا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم خود ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اگر آپ پیدا نہ کرتے تو کسی اور نے کرنا تھا، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ناصر مدنی آج تم کو یہ دین کی بات بتا رہا ہے، کوئی سکالر، کوئی عالم آپ کو 20 سال بعد بتائے گا، آپ جمعہ پڑھنے جائیں گے کوئی عالم آپ کو جمعے میں بتائے گا، مگر یہ جو آپ عزت کرتے علماء کرام کی اور پیران اعظام کی اور مشائخ اعظام کی اور محدثین کی، اس وجہ سے کرتے ہو کہ یہ آپ کے ساتھ دین سکھاتے ہیں آپ کو، مگر آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے 20 سال بعد دین سیکھیں، ان کی عزت کرتے، ان پہ پھول نشاور کرتے ہو۔ میرا پیغام ہے میرے چنوں، جس ماں نے تمہیں کلمہ پڑھنا سکھایا، جس باپ نے تمہیں انگلی سے پکڑ کر مسجد کا رستہ دکھایا، یہ بھی تمہارے مرشد ہیں، ان کو کاپی کریں۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں علامہ ناصر مدنی صاحب مفہوم بیان کر رہے تھے ان تمام چیزوں کا جو انہوں نے آبزرو کیا ہے سوسائٹی سے۔ میرے ساتھ میاں عباس علی رضا صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر ان اسلامک اسٹڈیز۔ تو سر، موضوع ہے والدین کی عظمت، اسلام، میرا دین، میرا خوبصورت دین، میری شرع کیا حکم دیتی ہے والدین کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اور خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں رنگ برنگی اس بزم کو کہ اتنا فرینڈلی سا اللہ ماحول اس ہے، کو قبول فرمائے، کہ بڑا اچھا سا سیکھنے سکھانے کا آپ ماشاءاللہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو میاں عمران صاحب، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کے ان پرخطر راستوں میں، یہ جو کانٹوں سے بھرے راستے ہیں، ان پہ انسان اللہ رسول کے بعد والدین کے سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ والد کو انسان کے لیے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ والد میں حرارت ہے، تپش ہے، اس میں وہ غصہ ہے، روشنی بھی ہے۔ روشنی ہے۔ تو وہ جو تپش اور حرارت ہے، اگر سورج کی بندہ شعائیں نہ لے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وٹامن کی کمی ہو جائے گی، ہڈیاں کمزور رہ جائیں گی۔ تو والد کی طرف سے اگر ہمیں سختی نہ ملے تو تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ والدہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی کہ والدہ کی نرمی، مٹھاس، محبت، راحت، جو والدہ کے ساتھ بیٹھ کے جو سکون میسر آتا ہے، اسے چاند سے تشبیہ دی گئی۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ سورج اور یہ چاند نہ ہو، اگر والد سورج جو ہے یہ دنیا سے چلا جائے تو دن روشن ہونے کے باوجود بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر والدہ دنیا میں نہ ہو تو رات بڑی سہانی ہونے کے باوجود بھی بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ تو یقیناً جن کے والدین ہیں اس پہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مین کہ اپنی عبادت کے فوری بعد اپنے عبادت کی احکامات کو فیصلہ کرنے والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ جوڑ دیا. کئی مقامات پر، صرف ایک نہیں ہے. قرآن کریم کی اکثر آیات میں جہاں والدین کے بارے میں ذکر کیا گیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بالکل ساتھ جوڑ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. ساتھ ہی فرما دیا کہ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو یہ بڑا اچھا موضوع اور بڑا آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے. جیسے علامہ صاحب نے والدہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ والد کے بارے میں تھوڑا سا ایک واقعہ بتا دوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال خرچ کر دیا، میرا باپ میرا مال ضائع کر دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ. اب جب وہ بلانے گیا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کی کہ حضور سرور کائنات، جب یہ شخص آئے گا تو اس کے باپ سے پوچھنا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے جو اس نے ابھی تک اپنے آپ کو بھی نہیں بتائی. وہ شخص آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ تو بتا تیرے دل میں کیا بات ہے. اس نے اپنے دل کی باتیں نکالی. اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، تو چھوٹا سا تھا، تو تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتا تو ہم تڑپ جایا کرتے تھے، تیری جوانی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. آقا اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کا مال ضائع کرتا ہوں. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ حدیث بتاتی ہے میرے آقا نے آ کے اس شخص کا گریبان پکڑا، گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا انتا و مالک لی ابیکا، تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے مال ضائع کر دیا، یاد رکھ تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرا نہیں تیرے باپ کا ہے. آج افسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں علامہ صاحب ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں جی لاہور میں آ کے سیٹل ہو گیا، اچھی جگہ آ گیا، میرا باپ بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا ہے، تو میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو مسئلہ بتائیں کیا میرا باپ جو مفلوق الحال ہے اسے میں زکوٰۃ دے دوں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. کیسا ماحول ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں. آقا کریم نے فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرا نہیں تیرے باپ کا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ مال کی میل نکال کے باپ کو دینا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ماں کا رتبہ بتایا، جس طرح باپ کا رتبہ. جب ہم کمانے لگ جاتے ہیں، جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، تو ہم پھر ماں باپ کی منتھلی لگا دیتے ہیں. جیسے ماہانہ خرچہ بچوں کو دیا، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پاکٹ منی ملا کرتی، لیکن ہمیں ڈیلی بیسس میں ملا کرتی تھی، ہم اسکول گوئنگ ہوتے تھے. جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم خرچہ ماں باپ کا لگا دیتے ہیں، اور بہت ہی کم اماؤنٹ جتنا ہم کماتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ اگر اس کی پرسنٹیج نکالے نا تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی ہے. کہ جی ہم نے 2000 روپے خرچہ لگا دیا، ہم نے 1000 روپیہ خرچہ لگا دیا، اور اس پہ بھی احسان جتاتے ہیں ہم آپ کو پیسے تو دیتے ہیں. یہ جو ہماری بے حسی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بچپن میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اپنا بچپن دیکھیں. اللہ کریم نے بار بار کہا کہ اپنا بچپن دیکھیں. ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ باپ سے جتنی مرضی بچہ سوال کرتا ہے نا مجھے دیں. کبھی باپ نے یہ نہیں کہا ابھی میں آپ کو دیا ہے، بلکہ میں یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر بچہ کھڑا ہے اور بابا ساتھ کھڑا ہے، اور بابے کے پاس اس کھلونے کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے، مگر بچے نے کہا میں نے لینا یہ کھلونا، تو بابے نے اس کو اشارہ کیا بھی میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا، اس کو کھلونا دے دیں. باپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پاکٹ نہیں دیکھی، اور ایڈوانس جو ہے نا اپنے اوپر قرض جو ہے نا سوار کر لیا، مگر اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. یہاں میں یہ بات علامہ صاحب کی جو ہے نا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ جو تمہارا مال ہے وہ پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، جو اس میں بچے وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم سیلری لے کے آتے ہیں، ہم تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ دروازے پہ کوئی چیز لے کے آئے تو ماں پوچھتی ہے نا بیٹا کیا ہے، تو چھپا کر کہتے ہیں یہ میری بیگم کے لیے پلمونول سیرپ ہے، یہ میری بیگم کیلشیم کی گولی ہیں، یہ میری بیگم کے لیے مال کھانے کے لیے ماتی لے جو. صبح جب لے کر جاتا ہے تو ماں صبح چھلکے دیکھتی ہے نا، تو وہ پھر پوچھتی ہے کہ میرے بچے تم نے تو آج چھپا کر کھایا ہے، میں تو تیرے بغیر کبھی یہ پانی بھی نہیں پینا پسند کیا تھا. اتنا محبت چاہیے. اور عمران صاحب اس پہ یہ بات بھی لازمی میں کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے یہ جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے نا کہ باپ کا مقام، یہاں ایک بات اور میں اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ حسن سلوک میں 3 حصے زیادہ پیار ماں سے کرنا ہے، مگر جب فیصلے کی باری آئے گھر میں
کہ ایک طرف باپ بیٹھا ہے ایک طرف ماں بیٹھی ہے, ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے, باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے, تو شریعت نے کہا ہے پھر باپ کا حکم ماننا ہے, کیونکہ فیصلے کی طاقت اللہ نے باپ کو, کیونکہ انتظامی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک قدم آگے رکھا ہے. قوامون علی النساء, مردوں کو قوام بنایا عورتوں پر, بالکل حاکم بنایا ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, ایک چیز چونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے, ہاں جی, کوئی فائدہ نہیں رہتا اس ٹرانسمیشن کا, خدا جانتا ہے اگر اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتے. ہاں جی, ادروائز یہ ساری گپیں ہیں, باتیں ہیں. سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں بہت قریب سے چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک باپ جس نے پوری زندگی پالا پوسا بڑا کیا, اب آپ کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے اور جائیداد وراثت اس باپ کی ہے, آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے. اب آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے, ان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے, باپ کی جو مصارف ہیں ان کو آپ فضول خرچی گننا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وسائل اس کے ہیں اور مصارف اسی کے فضول خرچی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کی پریورٹیز مختلف ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں اس شریعت نے باپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں اصول متعین کر دیے اور حدود مقرر کر دی ہیں کہ اس میں سے چھٹا حصہ جو آپ کے باپ کی, ہاں جی نہیں وہ ہے شریعت نے کر دیے ہیں, ہماری نظر میں نہیں نہ ہوئے, شریعت نے کہہ دیا کہ باپ کی کمائی سے اس کا چھٹا حصہ جو ہے اس کی والدہ کا ہے جو بچوں کی دادی ہے, ٹھیک ہے, یہ شریعت نے پہلے ہی متعین کر دیا ہے. اسی طرح اس میں 8واں حصہ جو اس کی بیگم کا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ, اور اس میں شریعت نے بچوں کا, میں معذرت سے کاٹ رہا ہوں ناظرین, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کیونکہ یہ چیزیں روٹین میں ڈسکس نہیں ہوتی. میرے خیال سے ہمیں بھی آج پتہ چلا ہے کہ اس میں دادی کا بھی ڈسکس نہیں کرتے, ان پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. جو بات ناصر مدنی صاحب کر رہے ہیں, these are golden words from my religion, please note this down sir. جی, اس میں شریعت نے چھٹا حصہ ماں کا مقرر کر دیا اور پھر 8واں حصہ جو بیگم کا کر دیا ہے, اور جب تک اولاد نہ ہو تو اس میں شریعت نے بیگم کو اور مرد کو برابر کا حصہ دار بنا دیا, اور جب اولاد ہو جائے گی تو پھر ماں بھی قربانی دے گی اور باپ بھی دے گا. پھر اللہ نے بہن اور بھائی میں بھی فرق کر دیا کہ بھائی کو ڈبل حصہ دیا اور سسٹر کو ایک حصہ دیا. یعنی ایسے سمجھ لے کہ بھائی کو ڈبل حصہ کیوں دیا کہ اگر اللہ نہ کرے اس کا باپ دنیا سے چلے جائے تو وہ اپنی بہنوں کی کفالت کر سکے اور اس کی بہنیں اس پہ بوجھ نہ بنے, کیونکہ وہ باپ کی وراثت سے بچہ جو ہے ڈبل حصہ لے چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے شریعت نے اس روئے زمین پہ ضابطہ اخلاق بنا دیا ہے. وہ لگ بات ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو کہنے لگ پڑے اگر تم نے حصہ لیا تمہارا جینا مرنا آپ سے ختم ہے. یہ اکثر عدالتیں جو بری ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تشخص نہیں ہے کہ وہاں جا کر ایک سسٹر کہتی ہے کہ میرا حق مجھے دے دو. ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے پاس اگر کافر کی بیٹی آئے تو حضور اس کا مذہب نہیں دیکھتے, ایسے اپنی کالی کملی اتار کے اس کے سر پہ دے دیتے ہیں کہ یہ کافر کی بیٹی ضرور ہے مگر عزت جو ہے سب کی ایک جیسی ہے. یہ ہے ہمارے نبی کا کردار. سبحان اللہ, بڑے اچھے جامع روشنی ڈال رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مزید کیا کہتے ہیں, کیا احکامات؟ اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ جو رضائی ماں تھی ان کے ساتھ کیسی محبت. سبحان اللہ. اب آپ یہ سب ناظرین ہمارے جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے 6 سال کے تھے تو والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وہ بھی چلی گئیں. تو آپ کی جو رضائی والدہ تھی, جیسے میاں عمران صاحب نے اشارہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے, بیٹھے تھے, درس و تدریس ہو رہی ہے, سمجھا رہے ہیں, باتیں بتا رہے ہیں. ایک خاتون آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں اور جلدی سے اس کی طرف, جیسے بندہ خوشی میں ہر چیز بھول جاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جوتا پاؤں میں تھا, دوسرا نالین مبارک, ایک تھا دوسرا نہیں تھا. ایسے برف تگی سے دوڑے, یہ میرا نبی ہے, جا کے ان کے پاس پہنچے. اب وہ خاتون کیا کرتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنی یہ کالی کملی جو رحمت کی چادر ہے وہ زمین پہ بچھائی, اس خاتون سے کہا کہ آپ بیٹھیں, ان کو بٹھایا, خود مٹی پہ بیٹھ گئے. اب وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو ٹٹول رہی ہے, انگلیاں پھیل رہی ہے, دیکھ رہی ہے. کافی دیر گزری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ خاتون کون تھی, کون خوش قسمت تھی, آپ نے خود مٹی پہ بیٹھنا پسند کیا, اسے کملی پہ جگہ دی, وہ آپ کے بالوں سے کھیل رہی تھی, یہ خاتون کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی. رضائی ماں, امی بعد امی, امی بعد امی, کہ میری ماں کے بعد میری ماں, حقیقی ماں. اب آپ تصور کریں
کہ جو حقیقی نہیں رضائی ماں کی اتنی عزت کا درس دیا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی جماعت میں نماز میں کھڑا ہوتا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگتا, میری والدہ کو اچانک مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, مجھے دروازے سے آواز دیتی محمد, میں اللہ کی نماز توڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج ہم بھول چکے ہیں. آمین ثم آمین. اور یہاں یہ ایک پیغام نوٹ کر لیں کہ علامہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا دوں کہ شریعت نے یہ ماں باپ کا مقام ہے نا, شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہارا باپ دنیا میں نہیں تو اس کے دوست سے اتنا ہی پیار کرنا جتنا تم اپنے باپ سے کرتے ہو. ایک مختصر سی چیز پوچھوں گا کہ کیا فرض نماز بھی توڑی جا سکتی ہے ماں یا باپ آواز دیں؟ اس میں جو ہے نا سنت اور نفل محدثین کا اختلاف ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو, اگر آپ نے نفلی عبادت, جیسے وہ جریج ولی کا واقعہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے نفلی عبادت میں مصروف رہے تو ماں آواز لگا کر چلی جاتی رہی, تو پھر ماں نے کہا تھا کہ تم کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو. یہاں میں ایک بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اکثر لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ جب تک تم بدکار عورت کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں, یہ بہت غلط بات ہے. ماں کبھی بھی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتی, صرف بد دعا یہاں تک تھی کہ منہ نہ دیکھ لو, کیونکہ اللہ اپنے ولی کو محفوظ رکھتا ہے. اور صرف اس کا منہ دیکھا کہاں؟ عدالت میں, قاضی کی عدالت میں. جب وہ عورت بچہ لے کر سامنے آئی, یہ شارٹ کٹ میں نے بات بتائی ہے کہ صرف منہ دیکھا اور قاضی کو بولا کہ یہ میری ماں کی جو بد دعا تھی پوری ہو گئی ہے. پھر وضو کر کے کہا ہے بچے بول تو کس کا بچہ ہے؟ کم باذن اللہ. تو وہ بچہ اللہ کے حکم سے بولا تھا کہ میں فلاں چراوے کا بچہ ہوں. تو اس کے اور ایک لفظ لازمی, یہ جو باپ کی میں نے بات کی ہے نا کہ اس کے دوست سے شریعت نے یہ کہا کہ اگر آپ کی والدہ, جیسے پچھلے رمضان میں میرے کتنے چاہنے والے اور دیکھنے والوں کی موجود تھی والدہ, آج کچن میں وہ نظر نہیں آ رہی, افطاری میں سحری میں, اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. میرا بابا بھی دنیا میں سے چلے گئے, اللہ ان کو بھی جنت دے. یہاں میں بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ نہیں نا تو اس کی بہن سے, اگر بہن جس کو ہم خالہ بولتے ہیں اور انٹی بولتے ہیں, ماسی بولتے ہیں اپنی ماں بولی زبان چ, وہ بھی نہیں تو اپنی ماں کی سہیلی سے دعا کراؤ اور وہ سوٹ اس کو پہناؤ جو اپنی ماں کو پہناتے. شریعت نے تو سہیلی تک ادب دے دیا ماں کی نسبت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات پر, ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور لمحہ علمیہ بھی ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں, کیونکہ جب ہم اپنے اپنے گھروں والے ہوتے ہیں, ہماری شادیاں ہوتی ہیں, ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں, تو پھر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی حیات ہوں تو ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی, نہیں باپ میرے ساتھ رہے گا, ماں اس کے ساتھ رہے گی. ہم اس لڑائی میں پڑ جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کی مرہون منت ہیں, اور انہوں نے کس طرح سے ہمارا براٹ اپ کیا ہے, انہوں نے اپنی ساری زندگی ہم پر لگا دی ہے, ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے. خدارہ نہ بھولا کریں. ماں باپ جو ہے آج اگر ہم ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں تو کل کو ہماری اولاد جو ہے ہماری خدمت گزاری کرے گی. نورینہ امتیاز اس خوبصورت محفل میں ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں. حمد باری تعالیٰ آپ سے سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے نورینہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب, دوا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب.
فرمان ہے تیرا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام ستار ہے تیرا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب میں نے سبحان ربی الاعلیٰ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب اور تو حسر کو اٹھا حسن کر کے تو حسر کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر فاطمہ یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب آمین آمین یا رب العالمین. بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی جو کہ دعائیہ انداز میں تھی, اور اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول کرے. اس وقت ایک ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی ڈسکشن کو جس میں ہم والدین کی عظمت اور والدین کے ساتھ رکھے جانے والے رویے پر شرعی احکامات کو اپنے پینل سے سمجھنے کی کوشش کریں, اسی کو ساتھ لے کر چلیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رنگوں کی اس دنیا سے رمضان رنگ اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں مدیحہ الماس خان اور میاں عمران ارشد آپ کے ساتھ ہیں. خوبصورت رنگوں کی یہ محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں, سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے. اور ابھی ہمارے معزز مہمان جنہوں نے بریک میں ہمیں جوائن کیا, عریشہ علی نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ ہیں, محمد امجد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. عریشہ بسم اللہ کیجئے, خوبصورت سا کلام سنتے ہیں آپ سے. جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قسمت نے اسے راہ
दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका ये अर्ज़ व समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की किस्मत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की जज़ाकल्लाह खैर। अरीशा अली बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत के साथ गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। इलामा साहब, अगर मैं अहादीस को देखूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखूं, तो मुझे नज़र आता है कि अल्लाह ताला की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह ताला की भी नाराज़गी है। लेकिन आज जब अपने मुआशरे को हम देखते हैं, हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स को कि यार माँ बाप है ना, हमारे ही है ना, इन्होंने कहाँ जाना है, और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। उस फॉर ग्रांटेडनेस की वजह से जब बच्चों की उस हरकत से माँ बाप जिस पैनिक और तकलीफ को सफ़र करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी वालदा जो थी ना, वो कलमा नहीं पढ़ा था उसने। एक दिन महबूब की शान में इतनी उसने गुस्ताखी की कि मेरे से बर्दाश्त ना हुआ।
میں چل کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری ماں مجھے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، مگر ایک ہستی کائنات میں ہے کہ جس کے ساتھ میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میرے اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم نے میرے نبی کو عزیز مانا تو پھر تم مومن ہو۔ تو آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کروں، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ صدقے جاؤں کریم آقا کے اخلاق پہ کہ غصہ نہیں آیا، بلکہ کہا میرے چند وہ تمہاری ماں ہے، اگر اس نے مجھے برا کہا ہے تو اس کا فعل ہے، مگر جب تک تیرے جسم میں سانس باقی ہے تم اس کو بدتمیزی تو دور کی بات اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی مثال جو بچوں کے بارے میں آپ نے لفظ بولا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہمارا ماں باپ ہے، ہم ان سے بعد میں کر لیں گے، یا کہہ دیتے ہیں کہ آپ چپ رہنا میرے دوست آ رہے ہیں۔ اکثر میں نے منگنیوں پہ، شادی پہ یا کسی دعوت پہ بچوں کو کہتے سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتے کہ بس آپ نے چپ کر کے وہاں بیٹھنا ہے، بلکہ میں نے شادیوں میں دیکھا ہے خود لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4 رنگ Audi الٹس کلٹس تے باپ نو کہندے نے او 72 سیٹی بس دی پچھلی سیٹ تے بیٹھنا ہے۔ جس نے یہ V8 لے کر دی شادی پہ اپلائڈ فار کار خواہ رینٹ پہ لے کر دی اس کو پچھلی سیٹ پہ، مگر میں ان کو پیغام دوں گا کہ میرے محبوب نے اپنے صحابی کو زندگی میں کہہ دیا کہ اگر آپ کی ماں نے مجھے برا بولا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، اور میری طرف جو اس نے منسوب کیا ہے وہ اس کی طرف ہی واپس لوٹا دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کا بدلہ خود لیتے ہیں۔ تو میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ بولتے ہیں کہ ماں باپ کے ان کی کیا حیثیت ہے، میرے محبوب نے بول دیا کہ تمہاری ماں نے جو بھی کیا ہے اس کا اپنا فعل ہے، مگر تم نے مرتے دم تک اس کو اف بھی نہیں کہا۔ ایک سچویشن رکھنا چاہوں گا علامہ صاحب سمجھنے کے لیے، مقصد صرف ایک ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ نارملی ہمارا دہی کلچر، ہمارے دیہاتوں کا جو کلچر ہے اس میں بہت قریب سے، چونکہ میرا بھی ایک دہی بیک گراؤنڈ ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ سر اٹھانا شروع کرتا ہے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ پنچایتوں کا کلچر ہوتا ہے تو لوگ دوسروں کی باتوں کو برا بھی مناتے ہیں، تو جو بڑے ہوا کرتے ہیں، بزرگ ہوا کرتے ہیں، وہ بات کر دیتے ہیں بغیر گھبرائے، بغیر پریشانی کے، کیونکہ انہوں نے ایک پوری زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اس سچویشن میں نارملی ان بزرگوں کے بچے جو ہیں ان کی کی ہوئی بات کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی رہن دیو، کی کرنا ہے، بڈڑا ہے، کچھ بھی کہہ جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں جب والدین بوڑھے ہیں اور وہ کچھ ایسی بات کہیں کر جاتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سننے میں اور دیکھنے میں یہ لفظ بڑا کڑوا ہے کہ کالا یا بنیا، اے میرے چند، اے میرے مکھن، میں دیکھ رہا ہوں کہ گردن تیری ہے اور یہ چھری میری ہے۔ اور یہاں یہ لفظ جو کاؤنٹ کیا کالا یا بنیا، یہ بات کڑوی کرنے لگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گردن پہ میں چھری رکھ رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو آگے بیٹے نے کیا کہا کہ میرے بابا اس ارادے سے باز نہ آنا، بیٹا مل جائے گا مگر اللہ کی محبت دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ باپ کی بات ظاہر میں آپ کو کڑوی بھی لگ رہی ہو، آپ کا دماغ جو مائنڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، قبول نہ کر رہا ہو، اور معاشرہ بھی نہ بھی، دیکھیں یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کا کہہ رہا ہے۔ شیطان بھی پورے زور کے ساتھ بچے کو کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی باپ نے بھی کبھی اپنے بچے کو ذبح کیا ہے، اور وہ سارے حربے استعمال کر کے شیطان ہار گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا
آپ مجھے صابروں میں پائیں گے, آپ اپنا ارادہ پورا کر گزریں. سبحان اللہ. یہ باپ کی عقیدت اور باپ کی عزت, یہ اظہار جو ہے انہوں نے کر دیا اس کا. لیکن آج کل جیسے عمران نے کہا کہ دیہاتی کلچر سے چونکہ ہم بلونگ کرتے ہیں زیادہ تر میجورٹی, لیکن بچے جو ہے پڑھ لکھ جاتے ہیں, جیسے ہم لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں تو آج اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم جب بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں, تو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اپنے خاص طور پہ ماؤں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. جب گیدرنگ ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے آپ نے چپ کر کے بیٹھنا, آپ کو نہیں پتا آپ کیا بات کر جاتی ہیں. ماں کو کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کوئی بھی بات کر دیتی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں واقعی کہ ہم ماں باپ کو چپ کرانے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے تو بولنا ہی نہیں ہے. کہیں اصل سے انحراف تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اصل سے مکرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نا ایک غار میں آپ نے جو ہے نا وجود پایا, پیدا ہوئے. نمرود نے کہا تھا کہ بچے جو ہے نا پیدا ہوتے اس کو مار دیں. تو جب آپ بولنے کے قابل ہوئے تو پہلا لفظ ہی اپنی ماں سے بولا تھا کہ میرا رب کون ہے. تو ماں نے سکھایا کہ تیرا رب میں ہوں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری ماں تمہارا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی میرا رب آپ کا باپ. اب جتنے سوال کرتے جا رہے تھے ماں بتاتی جا رہی تھی. میں اپنے چنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نے تمہیں سکھایا, جس نے تمہیں بڑا کیا, جس نے تمہیں چلنے کے قابل بنایا, جس نے تمہیں بار بار سکھایا, ایک بات کو بار بار رپیٹ کیا, آج تمہیں اس کو ایک بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں. بس کہتے ہو کہ ماں جی مجھے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں اکثر لڑکے کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف, میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرے, ڈونٹ ٹچ می ڈور, میرے دروازے کو مت, آپ کو نہیں پتا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. بلکہ میں یہاں ایک افیسر کی بات سنا دیتا ہوں. میرے افیسر بہت دوست ہیں, اس نے بولا کہ میں نے آپ کی یہ بات سن کے آنسو بہائیں کہ میرے کمرے میں میرا نوکر مجھے کھانا دینے آتا ہے, میرا بچہ نہیں دینے آتا. یہ حالات ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو, جس باپ نے کبھی ہمیں کیلا نہیں سلایا, جس ماں نے ہمیں کبھی کیلا نہیں سلایا تھا, اب ہم نے ان کو دروازے کے پاس سلا دیا ہے. ان کے برتن دیکھیں, بیگموں کے جو برتن ہیں, بچوں کے جو برتن ہیں وہ وی آئی پی ہوتے ہیں, اور پھر ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وہاں تمہاری دادی بیٹھی ہے وہاں کھانا دے دے. وہ بیگم جہیز میں لے کے آئی ہے, کہا جاتا ہے. اور لیکن مدیحہ جو یہ بات علامہ صاحب ابھی کر رہے ہیں, ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, میں یہ بات علامہ صاحب ایک آفیسر کی کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی میں اگر ایک بہت بڑی کلاس ایسی موجود ہے جو اس چیز پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہے کہ یار ابا جان بوڑھے ہیں, ان کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے, والدہ بوڑھی ہیں, ان کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی ہے, اور وی آر ڈوئنگ آر تھنگز ایٹ آر بیسٹ, اور اس پہ اطمینان بھی حاصل کر لیتے ہیں. کون سا وہ جگرا ہوتا ہوگا جو اس اطمینان کو مستحکم بناتا ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر, رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر والدین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اولاد کو شرک یا کفر کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں, تو اس ضمن میں شرع کا واضح حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ غیر شرعی امور, یعنی جو شریعت سے دوسری طرف انحراف کی طرف لے کے جاتے ہیں, ان کے علاوہ ہر امر میں والدین کی اطاعت واجب ہے. لیکن کوئی ایسا حکم آپ کو دیں کہ جو شریعت سے متضاد ہے, باپ کہے جی نماز نہیں پڑھنی, اس جگہ پہ آپ والد کی نافرمانی کر سکتے ہیں, نماز پڑھیں کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے شرع کو دیکھا جائے گا, شریعت کے جو احکام ہیں. اگر شرعی احکام میں والدین کوئی اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بچے اگر ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں. لیکن اس میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ تو میرا نہیں خیال ہوگا کہ آپ بدتمیزی کریں یا آگے سے خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کریں. جیسے وہ حدیث مبارکہ علامہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے اگر بدتمیزی بھی میرے بارے میں غلط الفاظ بھی بولتے ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان سے کوئی بات کریں. اچھا, وہ پہلی جو بات ہو رہی تھی میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بہن نے بھی بات کی کہ بچے بعد میں اپنا ریئیکٹ بدل لیتے ہیں, تھوڑا وقت جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات کو چھوڑ دو. خیر, ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے, ایک باپ اور ایک باپ تھا, بوڑھا ہو گیا, اب وہ لیٹا ہے, اسے لگا دروازے پہ دستک ہوئی ہے. جیسے عمومی طور پہ والدین کو نہیں پتہ چلتا, بزرگ جب ہو جاتے ہیں, اس نے کہا بیٹا دیکھنا باہر کون ہے. بیٹا آیا, جا کے دیکھا کوئی نہیں, کہتا ابا کوئی نہیں. باپ کو پھر لگا, باپ نے کہا بیٹا دیکھنا کون ہے, اس نے کہا کوئی نہیں. تیسری دفعہ پھر کہا, بیٹا گیا غصے سے آ کے کہتا ابا آپ کو پتہ نہیں کیوں پتہ ہے, کان آپ کے بجتے رہتے ہیں, بتا دیا کوئی نہیں ہے. باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, چارپائی پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا بیٹا یہی جگہ تھی, تو چھوٹا سا تھا, تو ایسے اشارہ کرتا ابا یہ کیا ہے, میں کہتا پنکھا ہے. تو پھر پوچھتا ابا یہ کیا ہے, میں پھر کہتا پنکھا ہے.
تو نے مجھ سے 14 دفعہ پوچھا, میں نے ہر دفعہ تیرا ماتھا چوم کے کہا یہ پنکھا ہے, آج 3 دفعہ مجھے غلط فہمی ہوئی تو تم مجھ پہ برس پڑا ہے. مین کہ ہمارے ویورز کو, ہمارے ناظرین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, آج اگر میں جوان ہوں تو بڑھاپے میں جا کے یقیناً یہ یادداشت کا جو پیمانہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے. کل کو ہم بچے تھے, ہمیں ہاتھ انگلی پکڑ کے کس نے چلنا سکھایا؟ ہمیں زبان, ہم بالکل بولنے کے قابل نہیں تھے, ہمیں کس نے بولنا سکھایا؟ تو وہ ماں باپ اگر بڑھاپے میں جا کے ان کا ذہنی توازن تھوڑا سا کمزور ہو ہی گیا ہے, کل کو ہمارا بھی ہونا ہے. آج جو کریں گے, جیسے بہن نے کہا تھا مکافات عمل ہے, آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے, آج جو بیج ڈالیں گے کل وہی فصل ہمارے سامنے آئے گی. تو ہمارے سامعین کو چاہیے کہ خاص طور پہ اپنے والدین کو, آج کا ماحول بڑا خطرناک ہے, یہ باپ کے جذبات کو باپ ہی سمجھ سکتا ہے. جی آج کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں, باپ جس ٹینشن میں گھر میں آتا ہے افطاری کے وقت, کیسے وہ اپنے بچوں کو فیس کرتا ہے, یہ اس کے دل کے اور دھڑکن بچوں سے باپ کا جو فاصلہ ہوتا ہے, یقین کریں میں خود دیکھتی ہوں, یہ اب میرا اپنا ذاتی تجربہ ایکسپیرینس ہے کہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ایک دم بچوں کے پاس نہ جائیں. حالانکہ پیار باپ کا اور اولاد کا جو ریلیشن شپ ہے وہ میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میرے بھی والد تھے, لیکن پھر بھی اوائڈ کیا جاتا ہے کہ بچوں کے پاس نہ جایا جائے کچھ دیر کے لیے. لیکن باپ کی انسیت ہے, یہ باپ کا اثار ہے, اور ہمیں جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس اثار اور قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے اللہ.